बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो स्कीम कुछ और थी, लेकिन अब ख़बर ये है कि उसमें रद्द-बदल हुआ है और ख़ुलासा इसका ये है कि गंडापुर जा रहा है और मौलाना साहब आ रहा है। ये तब्दीली कैसे हुई और अब नक्शा क्या बनेगा। दूसरी ख़बर, पाकिस्तान में वसी तर सियासी निज़ाम को तब्दील किए जाने की है, जिसके बारे में ये इतलात है कि बर्मा से मिलता जुलता बल्कि बर्मा प्लस मॉडल लाने की तैयारी है। लेकिन इसमें देखना पड़ेगा कि क्या JUI और पीपल्स पार्टी इस पर आमादा हो जाएंगी। तीसरी बात, इमरान खान की जो सलाहियत है तूफ़ान उठाने की, उस पर कुछ लोग बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हुकूमत अगर इमरान खान को रिहा करने पर तैयार नहीं है तो उसकी वजह यह है कि बाहर आते ही इमरान खान एक तूफ़ान बर्पा कर देगा, क्योंकि इमरान खान में तूफ़ान बर्पा करने की सलाहियत है और वो 2014 में इसका मुज़ाहरा कर चुका है। तो इन तीनों बातों पर हम बात करेंगे, इन तीनों मामलात पर। तो जो पहला मसला है ये है कि गंडापुर की छुट्टी का फ़ैसला तो पहले ही हो गया था, लेकिन तय ये हुआ था, जो ख़बरें इस्लामाबाद से आ रही हैं वो इस तरह की हैं कि PTI के अरकान पर मुश्तमिल, ख़ास तौर पर वो अरकान जो अभी तक ना तो PTI में शामिल हुए हैं और ना ही वो जो कौन सी पार्टी है फैसलाबाद वाले मौलवी की, जिसका इंतखाबी निशान सुन्नी कौंसल, उसमें शामिल हुए हैं। तो वो 35 अरकान जो हैं उनकी अक्सरियत, ये बड़ी अहम ख़बर है कि उनकी अक्सरियत ने सरकार को वफ़ादारी का यकीन दिला दिया है। तो वो अरकान और इसके अलावा कुछ और मिलाकर कुछ इस तरह की एक नई PTI बनाई जाएगी, जिस तरह के वो खट्टक साहब की एक पार्टी है जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, लेकिन वो अपना तशख़्ख़ुस PTI के तौर पर नहीं बना सके। तो जो नई पार्टी बनेगी वो ये तासुर कायम करेगी कि असल PTI हम हैं, और वो उसी तरह के नारे लगाएंगी जिस तरह के नारे PTI लगाती है, और उसमें से फिर एक आदमी को वज़ीर आला बना दिया जाएगा। यूँ ये तासुर बनेगा कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत कायम है, सिर्फ वज़ीर आला बदल गया है। और वही जिसका इशारा मैंने ये कह कर दिया था कि वज़ीर आला, पहले जो स्कीम थी कि वज़ीर आला तो वही रहेगा लेकिन नीचे से हुकूमत बदल जाएगी, उसमें फिर तब्दीली की गई और तब्दीली ये थी कि नहीं, वज़ीर आला जाएगा, हुकूमत नीचे मौजूद रहेगी। तो मौजूद किस तरह रहेगी, वो PTI का एक जो नया वज़ीर आला है वो आ जाएगा, वो बज़ाहिर ये ऐलान भी करेगा कि मैं इमरान खान का वफ़ादार हूँ, लेकिन वो गंडापुर से बढ़कर मस्बत किरदार अदा करेगा। मस्बत किरदार से मुराद मैं अपनी तरफ से नहीं ले रहा, बल्कि मुक़्तदर हल्के जिस किरदार को मस्बत किरदार कहते हैं वो मस्बत किरदार अदा करेगा। अच्छा, यहाँ फिर क्या हुआ, आज से 3 महीने पहले मौलाना को यकीन दिलाया गया था कि जैसे ही सूबा पख्तूनख्वा में तब्दीली आएगी तो जो वज़ीर आला आएगा नया वो आपका होगा, चाहे उसकी मेंबरशिप PTI की हो, चाहे उसकी मेंबरशिप किसी और पार्टी की हो, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हो, जो भी हो, लेकिन वो होगा आपका। यानी जिस शख्स पर आप हाथ रखेंगे, जिस शख्स के नाम पर आप उंगली रखेंगे, वही वज़ीर आला होगा। ये चीज़ें तय हुई थी, तफसीली मुलाकातें हुई थी, जिसके बाद फिर मौलाना साहब के जो बयानात में कुछ तेज़ी थी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो थम गई और वो इंतज़ार करने लगे कि ये मरहला कब आता है। और उसकी वजह है, पख्तूनख्वा JUI का बहुत बड़ा गढ़ रहा है, अब भी गढ़ है, लेकिन इस गढ़ को फिर डेंट डाला गया 2024 के इलेक्शन में, जब मौलाना के कई उम्मीदवार हरा दिए गए, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी, जिसका मौलाना बहुत दुख के साथ बार बार इजहार करते रहे और यहाँ तक कहा कि ये सारी असम्बलियाँ जाली हैं। लेकिन फिर ये जब डेवलपमेंट हुई और मामला तय हुए तो उसके बाद मौलाना ने असम्बलियों को जाली कहना बंद कर दिया। लेकिन कल फिर मौलाना ने परसों जो एक कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया वो इतना ज़्यादा तेज़ था और उसमें इतने ज़्यादा शोले मौलाना की ज़ुबान से बरस रहे थे कि इससे पहले कम ही ऐसी कोई तकरीर की होगी, बल्कि मुझे याद नहीं आता कि इतनी शिद्दत वाली तकरीर, यानी 9+ रिक्टर स्केल का ज़लज़ला था जो इस तकरीर से आया। इसमें उन्होंने असम्बलियों को जाली कहा, हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आइन और जमहूरियत को पामाल कर रही है, इस तरह की सारी बातें
جو قدر پارلیمانی تھی وہ تو کہیں، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم آئیں اور ایک ہفتے کے اندر اندر اسلام آباد پر قبضہ کر لیں۔ اچھا، یہاں میں ایک وضاحت کر دوں کہ کوئی پارٹی اگر اپنی اسٹرینتھ کے بل بوتے پر 5 لاکھ 4 لاکھ 2 لاکھ آدمی اگر لے آتی ہے اسلام آباد، تو وہ یقیناً اسلام آباد پر قبضہ کر سکتی ہے، لیکن اس قبضے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حکومت بھی اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ حکومت اسلام آباد سے نکل کر پنڈی چلے جائے گی اور پھر نئی اسٹریٹجی کے تحت ان لوگوں سے اسلام آباد کو خالی کرایا جائے گا، پھر اس کے بعد اس جماعت کی شامت بھی آ سکتی ہے۔ اس طرح حکومتیں تو نہیں ملتی، حکومت ختم ہو سکتی ہے، بحران آ سکتا ہے، فساد ہو سکتا ہے، بلوا ہو سکتا ہے، بہت زیادہ ایک بحران پیدا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسلام آباد پر قبضہ کر لے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حکومت اس کی قائم ہوگی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جو بھی ہے، دھمکی بہت بڑی تھی، اور ایک بات تو طے ہے کہ مولانا اگر 10 لاکھ کا نہیں تو 3-4 لاکھ کا جلوس تو اسلام آباد لا ہی سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے برعکس جو آج تک 10,000 11,000 12,000 سے زیادہ بندے اکٹھا کر کے پورے پختونخوا سے اسلام آباد نہیں لا سکی۔ یہی وجہ ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس دن 26 نومبر کو لاکھوں افراد، یہ پی ٹی آئی کے لوگ جب جھوٹ بولتے ہیں تو اس میں کم سے کم 100 سے ضرب دیتے ہیں اس جھوٹ کو، پھر اس جھوٹ کو نشر کرتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد چھوڑیے، 25 یا 30 ہزار آدمی ہوں، 25 یا 30 ہزار آدمی اور ان پر فائرنگ ہو تو ایک ایسا رد عمل جنم لیتا ہے کہ کئی گھنٹے بلکہ شاید 2 دن تک آنکھ مچولی جاری رہتی ہے پولیس کے درمیان اور مظاہرین کے درمیان۔ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا کہ ادھر سے پولیس ایکشن شروع ہوا، جس میں شیلنگ تھی، جس میں لاٹھیاں تھیں اور جس میں ہوائی فائرنگ بھی تھی۔ فائرنگ سے لوگوں کے شوٹ ہونے کی خبریں تو ساری جھوٹ نکلیں، وہ ساری ثابت ہو گئی کہ جھوٹ تھی، لیکن فائرنگ ہوئی ضرور، ہوائی فائرنگ، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ نے دیکھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر بلکہ 15-20 منٹ کے اندر اندر وہ سارا ایویرو ایریا جہاں یہ پی ٹی آئی کے 10 لاکھ آدمی موجود تھے وہ ایسے خالی ہو گیا جیسے یہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ البتہ گاڑیاں، ٹوٹی ہوئی پتھر اور توڑ پھوڑ کے آثار انہوں نے اس سڑک کو ایک ویرانے میں ضرور بدل دیا تھا کچھ دیر کے لیے، لیکن حاضرین مظاہرین وہاں ٹکے نہیں اور منٹوں کے اندر، آدھے گھنٹے سے کم وقت کے اندر اندر سارا میدان صاف تھا۔ پورے اسلام آباد میں کوئی مظاہرین نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی کہ اتنے مختصر مدت میں، اتنی مختصر وقت میں جو لوگ اسلام آباد خالی کر گئے تو ان کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ ضرور ہے کہ جو اسلام آباد میں داخل ہوئے وہ 10-12 ہزار سے کچھ زیادہ تھے، لیکن ان میں سے کچھ چلے گئے۔ جس ہجوم کو لاٹھی چارج اور شیلنگ کر کے منتشر کیا گیا وہ 4-5 ہزار سے زیادہ کا نہیں تھا، لیکن مولانا اس کے برعکس اگر 10 لاکھ نہیں تو 3-4 لاکھ، میں کہتا ہوں 2 لاکھ آدمی بھی اگر لے آئے اسلام آباد تو اس کو شیلنگ سے یا فائرنگ سے منتشر کرنا ممکنات میں سے نہیں ہے، پھر ایک پیدا ہوتا ہے بحران۔ چنانچہ اب مولانا کی اس کھلی دھمکی کا ترجمہ حکومت نے یہی کیا کہ مولانا وہ وعدہ یاد دلا رہے ہیں جو ان سے کیا گیا تھا، اور مولانا سے یہ دوسری وعدہ خلافی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ 2024 کے الیکشن میں آپ کے امیدواروں کا راستہ نہیں روکا جائے گا، لیکن روکا گیا اور ان کے بہت سارے صوبائی اور قومی اسمبلی کے امیدوار ہروا دیے گئے۔ تو اب اس دھمکی کے بعد پھر اس پلان میں جو پختونخوا صوبے میں آنے والا ہے تبدیلی کا، تو پلان جو ہے اس میں پھر تبدیلی کی گئی ہے اور مولانا سے کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم وعدے پر عمل کریں گے۔ اب اس وعدے پر عمل کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے اس کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ وقت سے مراد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اتنی ارکان کی اتنی تعداد اکٹھی ہو جائے جو نہ صرف یہ ہے کہ تبدیلی میں وہ ایک کمپوننٹ بنے بلکہ وہ مولانا کے امیدوار پر راضی بھی ہو جائے، وہ راضی ہو جائیں گے۔ وہاں کے پی اسمبلی میں اس وقت جو ارکان اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، وہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں، بدماش ہیں، غنڈے ہیں اور قبضہ گروپ ہیں، منشیات فروش ہیں اور
اغوا برائے تاوان میں بھی ملوث ہیں، یعنی ہر طرح کے جرائم میں ملوث ہیں۔ اور اگر ان کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ آپ اپنی نیک سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں تو وہ لپک کر اس نئے پلان میں شامل ہوں گے، اور یوں خیبر پختونخوا میں مولانا کی حکومت قائم ہو جائے گی، JUI کی نہیں، لیکن ایسی حکومت جو مخلوط ہوگی یا جو PTI کی ہوگی یا پتہ نہیں کس کی ہوگی، کیسی ہوگی، اس میں کتنے اجزائے ترکیبی ہوں گے، لیکن اس کا تشخص جو وزیر اعلیٰ کا ہے وہ وزیر اعلیٰ مولانا کا ہوگا۔ اور پھر ظاہر ہے مولانا کی پارٹی کے کئی وزیر بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اور مولانا کے پاس اس وقت اگر 11 ارکان ہیں تو صوبائی اسمبلی میں، مجھے صحیح تعداد یاد نہیں، 10 ہیں یا 11 ہیں، اتنے ہی ہیں، اور ان کو پھر ملیں گی یہ جو مخصوص سیٹیں ہیں، تقسیم ان میں ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد مولانا کے پاس وزارت کے امیدواروں کی اچھی خاصی تعداد ہوگی۔ اچھا، دوسری طرف جو نیا نظام لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس پر میں کسی الگ پروگرام میں تبصرہ کروں گا، لیکن وہ پروگرام برما سے ملتا جلتا ہے، اور برما سے بھی بلکہ آگے اس کو برما پلس ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں والی جمہوریت ختم کر دی جائے گی اگر یہ پلان آگے بڑھتا ہے۔ سیاسی پارٹیاں نہیں ہوں گی، یعنی پیپلز پارٹی ہوگی، شہباز شریف کی جماعت بھی ہوگی، محسن نقوی کی جماعت بھی ہوگی، لیکن یہ ایک بندوبست پر راضی ہو جائیں گے کہ ہم سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، بس ہمارا کام حکومت کرنا ہے، سندھ میں ہم حکومت کریں گے، پنجاب میں یہ حکومت کریں گے، مسلم لیگ نون اگر حکومت نہیں کرے گی تو مسلم لیگ نقوی گروپ آ جائے گا یا شہباز شریف گروپ آ جائے گا، یا جو بھی سسٹم بنے گا، تو اپوزیشن کی اس میں پھر گنجائش نظر نہیں آتی، یعنی ساری پارٹیاں مل کر ایک پارٹی بن جائیں گی، اپنے اپنے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنے اپنے جھنڈے کو، اپنے اپنے منشور کو برقرار رکھتے ہوئے عملاً وہ ایک ہی پارٹی بن جائے گی۔ اور پھر اس میں کوئی وسیع تر تبدیلیاں بھی نظام کا حصہ بنے گی۔ مثلاً اگر زرداری صاحب کو صدارت سے ہٹایا جاتا ہے تو زرداری صاحب کی پارٹی جو ہے وہ کوئی اور بڑا منصب مانگ سکتی ہے، مثلاً وہ وزارت عظمیٰ کا منصب مانگ سکتی ہے، تو اس نظام کو بنانے کے لیے یہ مطالبہ ماننا پڑے گا۔ اور پھر کیا اس ملغوبہ حکمران پارٹی، جس کو ہم اس پارٹی سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو پاکستان بننے کے بعد ایوب خان کے مارشل لاء سے پہلے ایک پارٹی بنی تھی، ریپبلکن پارٹی، اور راتوں رات مسلم لیگ سمیت جتنی بھی پارٹیاں پارلیمنٹ میں موجود تھی ساری کی ساری اس ریپبلکن پارٹی میں جمع ہو گئی۔ اس مرتبہ فرق یہ ہوگا کہ اس کا نام ریپبلکن پارٹی نہیں ہوگا، مسلم لیگ نون ہی رہے گی، یا مسلم لیگ شین میں بدل جائے گی، پیپلز پارٹی ہی رہے گی، JUI ہی رہے گی، جماعت اسلامی کو اس بندوبست سے باہر رکھا جائے گا۔ PTI کا تھریٹ اپنی جگہ پر وہ جس گراوٹ کا شکار ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور PTI بڑی حد تک نہیں، تقریباً 100% حد تک ایک غیر متعلق پارٹی بن چکی ہے، اور طے کچھ اس طرح کی بات بھی ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کا جو وجود ہے پارلیمانی وہ بے حیثیت کر دیا جائے گا۔ بہت سارے آزاد امیدوار لائن میں لگے ہیں، لیکن اس پر کام چونکہ بہت آہستہ آہستہ ہونا ہے۔ کل ایک MN PTI کے پتہ نہیں اکاڑا سے ہیں کہاں سے، وہ ملے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور انہوں نے پھر مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے۔ تو یہ یعنی پہلا آدمی ہے جو شامل ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو زیادہ تر مسلم لیگ نون میں شامل ہوگی، اور ان میں سے کچھ جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، کچھ چند ایک وہ پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور یہ طے ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر PTI کا جو وجود ہے وہ اسی طرح بے اثر کر دیا جائے گا جس طرح سڑکوں پر اس کا وجود بے اثر ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ ڈرا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اس کا رد عمل ہوگا۔ اچھا، یہاں ایک حقیقت کی طرف لوگ نظر نہیں ڈالتے۔ خیبر پختونخوا میں PTI کی 90% طاقت وہ ہے جو زیادہ تر نشیوں اور چرسیوں پر مشتمل ہے۔ خیبر پختونخوا سے جو جلوس آتے ہیں اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کے لیے، اگر آپ نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہوں تو آپ کو یاد ہوگا، محسوس ہو جائے گا، اگر نہیں دیکھی تو نکال کر دیکھ لیں۔ اکثریت نوجوان جن کو آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں، مثلا ایک نوجوان اس میں کہہ رہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن پاک کیا ہے، اور پھر یہ کہ
قرآن پاک کا حکم ہے کہ پاکستان زندہ باد یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے. تو یہ سارے کے سارے لوگ نشئی، چرسی، افیمی، جیب تراش اور چھوٹے موٹے جرائم سے لے کر بڑی بڑی وارداتیں کرنے والے لوگ تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی وارداتیں کرنے والے جو نوجوان، تو یہ طبقہ کیا اور اس کا رد عمل کیا؟ کچھ رد عمل نہیں ہوگا. اچھا، اب اس بحث کا ذکر کر لیں کہ جو ہو رہی ہے کہ عمران خان کو جیل میں اس لیے ڈالا گیا ہے اور اس کو باہر نکلنے کا موقع نہیں دیا جا رہا کیونکہ اس کے اندر طوفان برپا کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ طوفان برپا کر دے گا. ناظرین، اس کا پوسٹ مارٹم بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں پہلے یہ بتا دوں کہ عمران خان شاید کچھ عرصہ پہلے ایک سیریس تھریٹ ہو سکتا تھا، پھر وہ سیریس تھریٹ نہیں رہا، صرف تھریٹ بن گیا. اب وہ تھریٹ بھی نہیں ہے، اب وہ صفر ہے. یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ جناب عمران خان کو جیل سے باہر نکال کر دیکھو، عمران خان کو مائنس کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ وہی لوگ ہیں جو اب کہا کرتے تھے کہ کسی کے باپ کی ہمت ہے جو عمران خان کو ہاتھ بھی لگا سکے، عمران خان کو گرفتار کر سکے. اور جب عمران خان گرفتار ہو گیا تو کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے کہ عمران خان کو 3 دن سے زیادہ جیل میں رکھ سکے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو سڑکوں پر لاکھوں نہیں کروڑوں افراد ہوں گے، 6-7 کروڑ لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے اور پھر یہ سارا نظام جو 1947 سے قائم ہے یہ ختم ہو جائے گا، قطربود ہو جائے گا اور ایک نیا نظام آئے گا. انقلاب فرانس سے بھی بڑا انقلاب آئے گا. اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی گرفتاری پر پھر کچھ بھی نہیں ہوا. تو عمران خان کا کوئی تھریٹ نہیں ہے. تو یہ جو بحث ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں. اس کے 2 نکات ہیں. باہر کیوں نہیں آنے دیا جا رہا؟ اس لیے کہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ ڈرتی ہے، حکومت ڈرتی ہے. بھائی اگر وہ نہیں ڈرتی تو پھر چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ تو بھائی حکومت تو کسی ڈکیت سے بھی نہیں ڈرتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈکیت کو رہا کر دیں. پاکستان کی جیلوں میں بے شمار ڈکیت جمع ہیں، گرفتار ہیں، سینکڑوں ڈکیت ہوں گے. کیا ان کو اس لیے بند رکھا گیا ہے کہ وہ اگر باہر آ گئے تو حکومت گر جائے گی؟ نہیں، اس لیے کہ وہ ڈکیت ہیں. عمران خان بھی ڈکیتی کے جرم میں بند ہے. 9 مئی کا مقدمہ جو ہے اس پر ابھی سزا کا فیصلہ نہیں ہوا، اس پر سزا ابھی ہونی ہے. اس وقت وہ جس جرم میں بند ہے وہ ڈکیتی اور چوری کا ہے. تو ڈکیت اور چور کو رہا نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ آئے گا نکلے گا باہر تو حکومت گر جائے گی، بلکہ اس کو اس لیے اندر رکھا جاتا ہے کہ اس نے ڈکیتی کی ہے، چوری کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان کے اندر طوفان برپا کرنے کی صلاحیت ہے اور جس کا مظاہرہ وہ 2014 میں کر چکا ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ کسی کے آنکھوں میں آپ مٹی دھول جھونک دیں اور وہ آنکھیں ملنے لگے اور آپ کہیں کہ نظر آ رہا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. اس لیے کہ سب کو پتہ ہے. کون ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ 2014 کا جو طوفان تھا اس میں چہرہ تو عمران خان کا تھا، لیکن یہ طوفان عمران خان کا نہیں تھا. یہ طوفان تھا جنرل ظہیر الاسلام کا اور جنرل راحیل شریف کا اور ان کے سارے ساتھیوں کا، اور جن میں وہ بھی تھا جس نے مشہور عالم یا بدنام عالم ٹویٹ کی تھی کہ ریجیکٹڈ، یعنی گورنمنٹ نے ایک موقف دیا تھا. وہ کوئی ڈان لیکس کی خبر تھی تو اس پر ایک گورنمنٹ نے ایک موقف دیا تھا. تو وہ خود ایک ڈکیت تھا جس نے کہا کہ ریجیکٹڈ کی ٹویٹ کی، اور یہ ریجیکٹڈ کی ٹویٹ جو تھی اخبارات کی مین سرخی بنی اور ٹی وی پروگراموں کا مرکزی موضوع بحث. بعد میں اس کو یہ ٹویٹ واپس لینا پڑی. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کتنا بڑا ڈکیت تھا جس نے یہ ٹویٹ کی تھی. اربوں خربوں لوٹ کر اس نے امریکہ میں پزا دکانوں کی ایک چین بنا دی، ایک نیٹ ورک کھڑا کر دیا. اربوں نہیں خربوں روپے کی ڈکیتی اس چور نے کی، اس ریجیکٹڈ والے چور نے. تو یہ جنرل ظہیر الاسلام تھا اور جنرل راحیل شریف تھا جنہوں نے یہ طوفان کھڑا کیا. اور ظہیر الاسلام کا مقصد کچھ اور تھا، راحیل شریف کا مقصد کچھ اور تھا. ظہیر الاسلام کا مقصد تھا عمران خان کو حکومت میں لانا اور راحیل شریف کا مقصد تھا مدت ملازمت میں ایکسٹینشن لینا. وہ اسے نہیں ملی اور اس کو عمران خان نہ ملا، دونوں ناکام ہو گئے. تو دونوں کا مشن پھر پورا کیا باجوہ نے اور پاشا نے. یہ 4 جرنیل اور اس سے پہلے وہ
پاشا، یہ 5 جرنیل اگر نہ ہوتے تو کیا عمران خان طوفان کھڑا کر سکتا تھا؟ ان کے بغیر تو عمران خان چائے کی پیالی میں بھی طوفان کھڑا کرنے کا اہل نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 2014 کا دھرنا لاہور سے چلا، 5-6 ہزار لوگ تھے، تو خفیہ ایجنسی نے جگہ جگہ پر ان کے لیے کھانے پینے اور چائے وائے کے انتظامات کر رکھے تھے۔ پورا ان کا کھانے پینے کا انتظام اس ایجنسی کے سپرد تھا جس کے ذمے پاکستان کا دفاع مضبوط کرنا ہے اور دشمن کے جاسوسوں اور بھارتی ایجنٹوں پر نظر رکھنا ہے۔ وہ ایجنسی دھرنے کا جلوس منظم کروا رہی تھی۔ تو یہ دھول جھونک رہے ہیں کہ عمران خان کے اندر طوفان کھڑا کرنے کی صلاحیت ہے۔ بھائی جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، تو اس کے بعد 1 سال عمران خان باہر رہا۔ اس 1 سال میں اس نے کون سا طوفان برپا کیا؟ ایک جلسہ اس نے کیا اور کہا کہ یہ جلسہ ہم پنڈی میں کریں گے اور GHQ کا گھیراؤ کریں گے، لیکن جب وہ جلسے کے لوگ اکٹھے ہوئے، ان کو پتہ چلا کہ تعداد کم ہے، تو اسلام آباد میں تقریر جھاڑ کر جب واپس آ گیا، اس وقت بھی یہ کوئی بڑا جلوس نہیں لے جا سکا۔ پھر اس نے لانگ مارچ کیا جنرل کی تقرری رکوانے کے لیے۔ لانگ مارچ غالباً پہلے کیا کہ یہ اپنے آرمی چیف حافظ عاصم منیر کی تقرری رکوائی جائے گی، اور اس لانگ مارچ کے پیچھے بجو باجوہ تھا۔ اس کے باوجود جب یہ وزیر آباد میں لانگ مارچ پہنچا تو شرکائے لانگ مارچ کے جملہ شرکاء کی تعداد 2,500-3 ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ تو یہ ہے عمران خان کو طوفان۔ پورا 1 سال باہر رہا ہے، کیا طوفان کھڑا کیا اس نے؟ اب جو باہر آئے گا تو کیا طوفان کھڑا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس کو بند رکھنے کی وجہ اس کا جرم ہے، اس کا خوف نہیں ہے۔ سیریس تھریٹ شاید کبھی تھا، پھر تھریٹ ہو گیا، اب یہ تھریٹ بھی نہیں ہے، اب یہ بس ایک سائیں لوگ ہے جو دن پورے کر رہا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔